नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 81 पारा 5 सूरतुन निसा। वयक़ूलूना और वो सब कहते हैं, क़ाला यक़ूलू से बना है ये, यक़ूलूना फ़ेल मुज़ारे है, वो सब कहते हैं, ताअतुन इतात करेंगे, ताअतुन इतात यानी करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया अपनी तरफ से। ताअतुन मज़दर है, ताअतुन का मतलब होता है इतात करना, फॉलो करना। वो कहते हैं इतात करेंगे। फ़इज़ा फिर जब, बरज़ू वो निकलते हैं, बरज़ू मतलब निकलना, बा रौ ज़ा इसके रूट लेटर्स हैं, बरज़ा यबरुज़ू उबरुज़, फा मतलब तो, इज़ा जब, बरज़ू वो निकलते हैं। फ़ेल माजी है ये, लेकिन मायने फ़ेल मुज़ारे में हो रहे हैं इज़ा की वजह से। मिन इंदिका आपके पास से, मिन मतलब से, इंदिका आपके पास से, और आप कौन है यहाँ पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैयता रात को मशवरा करता है, बैयता युबैयतु बैयत, ये जो है बैयता का लफ्ज जो है वो बैत से निकला है, बैत से निकला है, क्योंकि रात जो है घर में गुजारी जाती है, इसलिए बैत ऐसे घर को कहते हैं जिसके अंदर रात गुजारी जाए, या रात गुजारने को बैत कहा जाता है। ठीक है, तो और दार होता है वो नॉर्मल घर, लेकिन बैत होता है ऐसा घर जहां पर रात भी गुजारी जाए। बैयता रात को मशवरा करता है, तो यहाँ पर इसी से क्या लिया गया? रात को मशवरा करना। ताइफतुन एक ग्रोह, यानी रात को मशवरा करता है एक ग्रोह, एक ग्रुप, मिनहुम उनमें से, गैरा अलावा, अल्लज़ी उसके, जो, तक़ूलू आप कहते हैं, काला यक़ूलू से फ़ेल मुज़ारे, तक़ूलू आप कहते हैं, आप कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु और अल्लाह, यक्तुबू वो लिखता है, कतबा यक्तुबू माँ जो, युबैयतूना वो रात को मशवरा करते हैं। बैयता आया पहले, उसका वो माजी है, और ये युबैयतूना ये मुज़ारे है। फ़आरिद तो एराज कीजिए, इग्नोर कीजिए, दरगुजर कीजिए, आरदा युरिदू से, आरिद दरगुजर कीजिए, अनहुम उनसे, व तवक्कल और भरोसा कीजिए, अल्लाह अल्लाह पर, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह, वकीला कारसाज। तो यहाँ पर मुनाफिकों की एक और हरकत के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुनाफिक क्या करा करते थे, कि क्योंकि पीछे आयत में देखिए क्या गुजरा है, पीछे आयत में ये कि जो कोई रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत नहीं की उसने अल्लाह ताला को नाराज किया। रसूल को फॉलो करना जरूरी है। जब ये बात उन मुनाफिकीन को भी बताई जाती थी तो वो कहते थे कि हम तो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में होते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दर्स दिया करते थे या वाज दिया करते थे, तो मुसलमानों की मजलिस में जाकर वो बैठते थे और फिर ये कहते थे कि हम तो आपकी इताअत करते हैं और आपकी फरमाबरदारी हम पर फर्ज है, और हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकलकर बाहर आते, फिर रात को वो सब इकट्ठे होते, मुनाफिकीन एक गठजोड़ बनाते, इकट्ठे होते और आपके हुक्म के खिलाफ मशवरा करते, यानी जो बात आपने कही होती थी उसके खिलाफ मशवरा करते, बातें करते कि हमें क्या करना है, कैसे प्रोपेगेंडा इन मुसलमानों के खिलाफ कैसे क्या क्या करना है, तो ये सब वो काम किया करते थे। यानी आप सल्लम जो कहते थे उसके खिलाफ बातें किया करते थे। तो अल्लाह ताला उसी में कह रहे हैं, उसी बात को बता रहे हैं कि मुनाफिकीन का क्या हाल है, कि मुनाफिकीन जब आपके पास से उठकर जाते हैं तो आपका कोई हुक्म नहीं मानते, बल्कि तन्हाई में आपसे अगेंस्ट, आपके खिलाफ बातें करते हैं। तो और फिर अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी हर हरकत लिख रहा है, अल्लाह ताला लिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और नामे अमाल में उनके लिखा जा रहा है, पल पल की बातें लिखी जा रही हैं। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि उन्हें इग्नोर करें,
انہیں اعراض کریں ان سے، اور بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ بھروسے کے لیے صرف کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وکیل کس کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ توکل بھی دیکھیے اسی سے نا، بھروسہ، اور وکیل جس پر بھروسہ کیا جائے تو اسی سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں اگنور کیجئے۔ تو اس سے ہمیں بھی ایک اور بات بھی ملتی ہے، یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ہم دین کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، دین کے داعی بن کر نکلتے ہیں، یا ہمیں یہ والا کام کرنا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم سے سہمت نہیں ہوتے، یا منافقین کی طرح ہوتے ہیں، دو منہ والے، کہ ہمارے سامنے وہ ہماری ہاں ہاں کر رہے ہیں اور ہمارے پیٹھ پیچھے وہ ہمارے سے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا بہت ملتا ہے جب ہم اس کام میں نکلتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت اگنور کرنا ہے ان کو، اور ان سے اعراض کرنا ہے، کیونکہ بھروسہ پھر کس پر رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اور بھروسہ رکھنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے داعی ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی خاص پروٹیکشن میں رکھتے ہیں، چاہے پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں۔ اور اگر پھر لوگوں سے ڈریں گے تو ہمیشہ لوگوں سے ہی ڈرتے رہ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے انڈر ہمیں کر دے گا۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر منافقین کی حرکت کیا تھی۔ سب سے مین حرکت پہ جیسے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں وہ شریک ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، ان کے مشوروں میں شریک ہوتے تھے، اور پھر جو بھی مشورہ وہاں پر ہوتا تھا، جو بھی باتیں وہاں پر ہوتی تھی، وہ آ کر سب کو بتا دیا کرتے تھے، اور اس سے افراتفری پھیلا دیا کرتے تھے، یعنی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا تھا۔ تو پھر اس میں بھی سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہے، یعنی امانت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک امانت مجلس بھی ہوتی ہے، مجلس کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جو کہ اس کے خلاف بات نہ کی جائے، پروپیگنڈا نہ کیا جائے۔ جیسے آپس میں ہم جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آپس میں لوگ میٹنگ کرتے ہیں، کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اس کو باہر نکال دینا، اس کو لوگوں کے میں عام کر دینا، یہ جو ہے بالکل سختی سے منع ہے، یہ پھر امانت میں خیانت ہو گئی۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا نسخہ بھی بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں، ان باتوں کی پرواہ نہ کریں، اور ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کے پیچھے بھی نہیں لگنا چاہیے کہ کس نے بولا، کیا بولا، کیسے بولا، بلکہ پورا توکل کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ افلا، تو کیا نہیں، یتدبرون، وہ غور اور فکر کرتے، یتدبرون، غور اور فکر کرنا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں دعا، تدبرا، یتدبرو، تدبر، غور اور فکر کرنا، پونڈر کرنا۔ تو کیا نہیں وہ غور اور فکر کرتے القرآن، قرآن میں، ولو، اور اگر کانا، ہوتا وہ، من عندی، پاس سے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، لا وجدو، ضرور وہ پاتے، وجدا، وجدو، ضرور وہ پاتے، فی، اس میں، اختلافاً، اختلاف، کثیراً، بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی اب غور اور فکر، اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کا علاج بتایا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو ان کا علاج بتایا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں قرآن میں غور اور فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سارے کانٹرڈکشن ہوتے، تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے، تو ضرور اس میں پاتے اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف۔ تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، اس قرآن کو نہیں دیکھتے، یہ قرآن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، اور اس پر وہ یقین نہیں کرتے۔ تو ایسوں کا علاج کیا بتایا گیا کہ قرآن پر غور و فکر کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔
جو سب سے بڑا پروف ہے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 83. وَإِذَا اور جب جاءہم آتا ہے ان کے پاس. جاء یجیء ہے یہ فعل ماضی ہے اور اذا کی وجہ سے اس کے معنی فعل مضارع میں ہم کر رہے ہیں. اور جب آتا ہے ان کے پاس امرن کوئی معاملہ من الامنی امن میں سے او یا الخوفی خوف میں سے اذاؤ وہ پھیلا دیتے ہیں. اذاؤ پھیلا دینا وہ پھیلا دیتے ہیں یہ بھی فعل ماضی ہے اور اذا کی وجہ سے اس کے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں. اذاؤ دیکھیے اذاع سے بنا ہے. اذاع یذیع ازیع ذا یا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وہ پھیلا دیتے ہیں بھی اسے. ولو اور اگر ردوہ وہ لوٹاتے اسے. ردا یردو اور اگر وہ لوٹاتے اسے الی رسولی رسول کی طرف و الی اولی الامر اور امر والوں کی طرف یعنی جو فیصلہ کرتے ہیں. منہم ان میں سے لعلمہ ضرور جان لیتا اسے. الذین وہ لوگ یعنی ضرور جان لیتے اسے وہ لوگ جو یستنبطونہ نکال لاتے ہیں اس کا نتیجہ کنکلیوژن. دیکھیں استنبطا فعل ماضی یستنبطو فعل مضارع استنبط فعل امر. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نتیجہ نکالنا کسی کنکلیوژن پر پہنچنا. تو یہاں کیا ہے کہ وہ نکال لاتے اس کا نتیجہ وہ اس کا کنکلیوژن نکال لیتے. منہم ان میں سے. ولو اور اگر لا نہیں فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لا ضرور اتبعتم تم پیروی کرتے. اتباع یتبع سے فعل ماضی ہے یہ ضرور پیروی کرتے تم الشیطان شیطان کی الا مگر قلیلا بہت تھوڑے. تو دیکھیں یہاں پر منافقین کی کس حرکت کا ذکر ہے کہ منافقین جو ہے وہ ہر بات کو پھیلا دیا کرتے تھے. ریومر پھیلانا اور پروپیگنڈا پھیلانا. وہ جو ہے اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی اس کو پھیلا دیا کرتے تھے. جنگ کی کوئی بات ہوتی تھی اس کو ڈرا کر اس کو پھیلا دیا کرتے تھے. امن کی بھی کوئی بات ہوتی تھی اس کو پھیلا دیا کرتے تھے. وہ ایسی باتوں کو زیادہ پھیلایا کرتے تھے جس سے افراتفری پھیلے جس سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو. ایسی باتوں کو وہ پھیلا دیا کرتے تھے. اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. یعنی جیسے کہ بخاری میں اس کا شان نزول آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. تو اس خبر کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عمر مسجد تھی تو مسجد میں گئے تو دیکھا کہ لوگ مسجد میں وہی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سیدھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نے تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہیں دی. تو پھر حضرت عمر تعجب سے اٹھے اور واپس مسجد کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہا کہ یہ خبر غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دی. تو یہ خبر کون پھیلاتا تھا؟ ایسی خبر منافقین پھیلایا کرتے تھے جس سے جو ہے لوگوں میں مسلمانوں میں افراتفری پھیل جائے, مسلمانوں میں ڈر کا ماحول پھیل جائے اور سچویشن بگڑ جائے. اس طرح کی خبریں وہ پھیلا دیا کرتے تھے. تو یہاں پر مسلمانوں کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے. تو یہاں اس سلسلے میں ایک تو منافقین کی بری خصلت کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ان کی بری خصلت بتائی کہ وہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے تھے, افواہیں اڑاتے تھے وہ. اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبر اگر سنو تو اس کی تحقیق کرو. پہلے کوئی بھی خبر سنو تو اس کو
پھیلاؤ مت، پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، تب جا کر اس کو اپنے زبان پہ لے کر آؤ. اور کوئی بھی ایسا معاملہ سنو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، امر والوں کی طرف لوٹا دو، بجائے اس سے کوئی نتیجہ نکالنا. کیونکہ جب کوئی ریومر پھیلتا ہے، کوئی بھی ایسی باتیں پھیلتی ہے، تو ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسا ایسا سننے میں آ رہا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے. ہم اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، دوسرا آگے ریپیٹ کرتا ہے، تو ایسے کر کے وہ ریومر پھیلتا چلا جاتا ہے. تو کوئی بھی بات ہو تو ایک تو بے حقیقت یا بے تحقیق افواہیں اڑانا بالکل سختی سے منع ہے اور اس کی ممانعت ہے. اور مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ ایسا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور امر والوں کی طرف لوٹا دے، ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہ پھیلایا کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں قرآن بھیجا، رسول بھیجے. اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن نہ بھیجتے، رسول نہ بھیجتے، تو بہت ہی کم تھے جو اپنی عقل لگاتے، بہت ہی تھوڑے مٹھی بھر جو اپنی عقل لگاتے، باقی سب کے سب شیطان کو فالو کر رہے ہوتے، شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، رسول ہمارے اندر بھیجے، ورنہ سب کے سب شیطان کو فالو کر رہے ہوتے، اس کی پیروی کر رہے ہوتے. تو اسلام جیسی نعمت ملنا، ایمان جیسی نعمت ملنا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے اتنا بڑا رحم کیا کہ ہم تک یہ پہنچایا، اسلام کو پہنچایا. اگر ایسا نہ ہوتا تو سب کے سب شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے. تو جو بھی خبر ملے، تو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ ایسی کوئی خبریں ملیں تو اس کو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، کوئی بھی اس کی تحقیق کریں، افواہوں کو پھیلانے میں جو ہے اپنا حصہ نہ لیں. اگر ایسی افواہ پھیل رہی ہے تو دوسروں کو بھی چپ کریں اور خود بھی خاموش رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اگر غلط نکلی تو ویسے بھی گناہ ہوگا، اور غلط نہیں بھی نکلی تو بھی ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے کہ اسلام بدنام ہو. پھر دیکھیں آیت 84، فقاتل، تو جنگ کیجئے، قاتل یقاتل سے، تو جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا، نہیں، تکلف، آپ مکلف بنائے گئے، یعنی نہیں آپ امین بنائے گئے، مطلب لیڈر، تکلف کا مطلب ہوتا ہے لیڈر بنانا، رسپانسبل، بیسیکلی اس کا ہوتا ہے رسپانسبل. تو کلفا یکلف، کلف، یعنی آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ رسپانسبل نہیں ہیں، نہیں آپ مکلف بنائے گئے، رسپانسبل بنائے گئے، اللہ مگر، نفس کا، اپنی جان کے، نفس مطلب نفس، اور کا مطلب آپ کی نفس، آپ کی جان. وحرد، اور ابھاریے، حردا یحردو سے بنا ہے، حرد، ابھاریے، یعنی انکریج کیجئے، انکریج کرنا، ابھارنا، انکریج کیجئے، المومنین، مومنوں کو، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان کے، یکفا، وہ روک دے، کفا یکفو سے بنا ہے یہ، اور ان کی وجہ سے فا کے اوپر زبر آ گیا، کہ اللہ روک دے، باسا جنگ، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، واللہ، اور اللہ، اشد، زیادہ سخت ہے، باسن، طاقت میں، واشد، اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا، عبرتناک سزا دینے میں. تنکیلا کہتے ہیں سزا دینے کو، اور وہ بھی عبرتناک سزا دینے کو. اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنگ میں، یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد ہو چکی، یعنی احد والی جنگ ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے مطابق مقابلہ کرنا چاہا، یعنی کیونکہ اس کے بعد ابو سفیان کہہ کر گیا تھا جنگ احد کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے اور اس جگہ ملیں گے، اس ٹائم پر ملیں گے، اس طرح اس نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق جہاں اس نے کہا تھا ملنے کے لیے وہاں جانا چاہ رہے تھے مقابلے کے لیے. تو اس میں کیا تھا کہ اس وقت کچھ لوگوں کے زخم بھی تازہ تھے
اور بعض نے افواہوں کی خبر کی وجہ سے وہ ڈر گئے، کیونکہ منافقین خبریں زیادہ پھیلایا کرتے تھے، افواہیں زیادہ پھیلایا کرتے تھے. تو پھر آپ نے یہ فرمایا جو کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے گا، اور جس کو نہیں جانا تو وہ نہ جائے، میں اکیلا چلا جاؤں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنوں کو ابھاریے، یعنی آپ کا کام صرف کیا ہے، لوگوں کو جنگ کے لیے کہنا کہ جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں. جو کوئی آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہے وہ جائے، اور جو نہیں جانا چاہتا اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، اس کے اپنے اوپر ہے. آپ کو صرف جنگ کے لیے ابھارنا ہے. جیسے دعوت ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا. اس کے بعد صرف ہماری ذمہ داری جو ہے ہماری اپنی جان کے اوپر، ہماری اپنی جان کی ہے، دوسروں کی ذمہ داری پھر ہمارے اوپر نہیں رہتی. ہاں، اگر ہم خود اپنی عبادتیں کرتے رہیں، ہم خود اپنی غور و فکر میں لگے رہیں، دوسروں کو نہ کہیں، بھلائی کا حکم نہ دیں، نیکیوں کا حکم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، تو پھر ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ شخص بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے جو خود اپنی عبادتوں میں لگا رہے اور لوگوں کو نہ روکے. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم دعوت دیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، بھلائیوں کا حکم دیں. اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہوتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ ابھاریے مومنوں کو، انکریج کیجیے، ابھاریے. امید ہے اللہ کے روک دے جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. تو جب جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر، اللہ پر یقین ہوتا ہے، تو اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے. تو اس میں یہی ہوا تھا، جب آپ میدان پر پہنچے، 70 صحابہ کو لے کر آپ جو ہے وہ بدر کی طرف نکل گئے. تو پھر جب کفار مکہ نے یہ سنا، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ مسلمان تو اور زور شور سے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور جنگ نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو بنا جنگ ہوئے ہی مسلمانوں کو جیت ملی، وہ غالب آ گئے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کو ابھاریے. ہو سکتا ہے کہ اللہ جنگ روک دے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ سخت ہے طاقت میں، کیونکہ سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور سب سے زیادہ عبرتناک سزا دینے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں آیت 85، من جو یشفع سفارش کرے گا، یشفعو تھا یہ، اور من کی وجہ سے جزم ہو گیا عین، تو شفع یشفعو سفارش کرنا. جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، نصیبن ایک حصہ، منہا اس میں سے، ومن اور جو کوئی یشفع سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش، سیئتن بری، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، کفلن ایک حصہ. کفل کہتے ہیں حصے کو، ایک حصہ، منہا اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کلی ہر چیز پر، شیئن ہر چیز پر، مقیتا نگہبان، ہر چیز پر نگہبان نظر رکھنے والا. دیکھیں اب یہاں پر اس آیت میں سفارش کی بات ہوئی ہے. اب اس آیت میں سفارش کی بات ہوئی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی کسی کے لیے سفارش کرے گا، مان لے کہ لوگوں کو جہاد سے کوئی روکے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، یعنی جو اگر کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کا ثواب اسے ملے گا. تو یہاں پر بیسیکلی سفارش کی بات ہو رہی ہے، جو جیسی سفارش کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ اس کو ملے گا. یعنی جس نے اچھی سفارش کی ہوگی اس کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے، اور جس نے بری سفارش کی ہوگی اس کے لیے حصہ ہے اس میں سے. تو یہاں پر کیا پتہ چلا، اگر ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں کہیں پر، کسی خیر کے کام کے لیے کسی کی سفارش کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، اچھی سفارش کرنا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں سفارش کے بارے میں حدیثیں بھی آتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا، سائل مطلب مانگنے والا، کچھ سوال کرنے والا، جب بھی کوئی آتا اور آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا
تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی جب آپ سب کے پاس کوئی سوال ہی آتا، کوئی بھی کچھ مانگنے آتا، تو آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ تم سفارش کرو، تمہیں اس میں سے حصہ ملے گا صرف کہہ دینے سے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے سفارش کرو تاکہ تم اجر دیے جاؤ، تاکہ تم کو اس کا اجر ملے، یعنی اچھی سفارش کرو۔ اور سفارش کس لیے کرنی چاہیے؟ اچھے کام کے لیے کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں نصیب آیا ہے، نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ، جو کہ نسب سے بنا ہے، نون صاد با، نسب۔ نسب کہتے ہیں گاڑنے کو، یعنی کوئی کچھ چیز اپنا کوئی کچھ گاڑ دینا، نسب کر دینا، یعنی اپنے حصے کا کچھ گاڑ دینا۔ یعنی نیکیاں انسان کرتا ہے، تو نیکیاں اگر انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا حصہ گاڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہے جیسے اس کو کرنے والا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو خیر کی طرف راستہ دکھایا، جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے، آپ کو یہ کلاسز پسند آئی اور آپ نے اور لوگوں کو اس کے اندر ایڈ کروایا، اور آپ نے ان کو یعنی اچھے کام کی طرف آپ نے ان کو راستہ دکھایا، تو جو ثواب ان کو مل رہا ہے وہی ثواب آپ کو خود کا تو ثواب ملے گا ہی، اور اس انسان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، وہ مدد میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر سفارش کیسی ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ سفارش پر معاوضہ لینا حرام ہے، رشوت، یعنی آپ اتنے پیسے دے دو میں سفارش کر دوں گا آگے، اور ہم رشوت دے رہے ہیں، تو رشوت لینا اور دینا ہر طریقے سے حرام ہے۔ پھر سفارش جان یا مال کسی کی، یعنی اس میں کچھ کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایکسچینج پر کہ تم میرا یہ کام کرو اور میں تمہارا یہ کام کروں گا۔ تو اس طرح کی سفارش بھی جو ہے وہ منع ہے، ایسی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں، اور بری سفارش۔ اور پھر دیکھیں کہ سفارش کا ایک اصول بھی ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سفارش کا اصول یہ ہے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، اس کو قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، یعنی وہ پیچھے نہ پڑ جائے کسی کے کہ نہیں یہ کام کرو، نہیں ایسا ہونا چاہیے، بس ایک بار وہ سفارش کر دے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک واقعہ بھی آتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی ایک کنیز تھی، آزاد کردہ کنیز، ان کا نام بریرہ تھا، ان سے سفارش کی کہ وہ اپنے شوہر مغیث سے انہوں نے طلاق لے لی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، تو اور ان کے شوہر بھی پریشان تھے اس بات سے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کر لو، یعنی ایک طلاق ہوئی ہوگی، ایک یا دو، تو کہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو اس میں میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، یعنی میں پھر ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں بلکہ یہ تو ایک سفارش ہے۔ تو حضرت بریرہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اصول کے خلاف، ان کو اگر میں نے یہ بات منع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا نہیں لگے گا اس بات کا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ سفارش ہے تو میں یہ سفارش قبول نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے مان گئے، یعنی ایک بار ہم کہیں کسی کے لیے اچھے کام کے لیے سفارش ہوتی ہے، کسی کے اچھے کام کے لیے اس کو راستہ دکھا دینا یا اچھے کام کے لیے کہہ دینا، ایک بار کہہ دینا تو اور وہی کافی ہے، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ سفارش ہوتی ہے۔ اس کے اندر خیرات وغیرہ اور کچھ فائدہ وغیرہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اور کسی سفارش صرف یہ نہیں کہ کسی کا کوئی کام بن جائے یا ایڈمیشن دلا دیں آپ کہیں ایک بار کہہ کر، یا
کہیں بھی کہہ کر ایک بار ایڈمیشن دلوا دیں، ایسا نہیں. سفارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کام کے لیے کسی کو کہہ دیں تو وہ سفارش ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی وہ اچھا کام ہو. اگر دین کے دعوت کے لیے نکلنا ہے تو اس میں آپ کہہ دیں، ایک بار کہہ دیں، اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی بری سفارش کرے گا، یعنی وہ سفارش کری اور وہ برائی کی طرف سفارش کری تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی جیسا ہم کریں گے، ہماری نیت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی بدلہ ہمیں ملے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی سفارش کرنی چاہیے، خود بھی نیکیوں میں حصہ لیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں میں شریک کریں.